अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी नो वाटर ईरान ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स। फेस टू फेस की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर, वली शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। उनके राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि नदियां सूख रही हैं, रिजर्वायर सूख रहे हैं, महिलाओं ने हिजाब पहनने से मना कर दिया। और फर्क यह है, और जैसे 2 साल बाद इन महिलाओं पे गोलियां बरसाई थी और लाठियां बरसाई थी, इन महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया। तेहरान के लोग अपने रॉक बैंड लाकर तेहरान की सड़कों पर साथियों बजा रहे हैं। लोग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कल साथियों हम लोगों ने वीडियो बनाया था ईरान की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को लेकर। आज बात करेंगे कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तो छोड़िए, इजराइल छोड़िए, यहूदी छोड़िए, सऊदी अरेबिया छोड़िए, हालात ऐसे बन रहे हैं कि तेहरान को साथियों खाली करना पड़ेगा और कहीं और बसाना पड़ेगा। और यह बात कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई हाइप नहीं है जो आज का थंबनेल बता रहा है। यह हकीकत है जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल के अपने भाषण में बोला है। पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे कि क्या क्या चल रहा है ईरान में और कब डहेगा द इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान। सुनिए। We were short of water. If it doesn't rain in Tehran until the end of autumn, we must start rationing. Still, it's not clear. Even if we ration and it still doesn't rain, then we'll have no water at all. Then citizens must evacuate Tehran. जी हाँ साथियों, ये उनके राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि नदियां सूख रही हैं, रिजर्वायर सूख रहे हैं। ईरान हमेशा से सेमी ड्राई और ड्राई जोन में आता था। पानी की दिक्कत सन 70 से शुरू हो गई थी, लेकिन सन 70 के बाद इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया गया न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ, मिसाइल बनाने की तरफ। अब हालात ये हैं कि वाटर नहीं है, लेकिन यूरेनियम के एनरिचमेंट में जो हैवी वाटर्स की जरूरत पड़ती है वो शायद इनके पास हो, और यूरेनियम को पिया नहीं जा सकता। डिसैलिनेशन प्लांट्स साथियों, यही दिक्कत इनके दुश्मन इजराइल पर भी आई थी। पानी का क्राइसिस इजराइल का बहुत पुराना क्राइसिस है। 1990 से उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट्स अपने लगाने शुरू किए, समंदर का पानी उठाना शुरू किया, उसका सॉल्ट अलग करना शुरू किया और अपनी जनता को साफ शुद्ध पानी पिलाना शुरू किया। तो तुम तो सिर्फ यूरेनियम के एनरिचमेंट में फंसे रहे, उन्होंने वो भी कर लिया और अपनी जनता के लिए पानी का इंतजाम भी कर दिया। यह है बुनियादी फर्क कि इतना सब होने के बाद भी इजराइल में ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन और विरोध देखने को नहीं मिल रहा है जैसा ईरान में देखने को मिल रहा है। इजराइल वो जो एक हाथ से तरक्की करता है और दूसरे हाथ से अपने को बचाने में, अपने को अस्तित्व को बचाने में लगा रहता है। और आप ईरान का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक शांतिपूर्ण देश था, लेकिन उसने कहा ना, मुझे तो न्यूक्लियर वेपन बनाना है। सैंक्शन लग गए। क्या हाल हो गया जो कल बताया था कि ना व्यापार हो पा रहा है, ना दुकानें खुल पा रही हैं, ना लोगों को खाने के इंतजाम हो पा रहे हैं। अब खाना तो छोड़िए, अब पानी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। और संभवतः ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर 3 महीने और बारिश नहीं होती तो धीरे धीरे, ये नहीं कि 1-1.5 करोड़ आदमियों को लेकर चल देंगे, धीरे धीरे एज अ मैटर ऑफ चॉइस तेहरान को पानी की किल्लत के चलते खाली किया जाएगा। तो कल बात हुई थी इन्फ्लेशन की, आज बात हो रही है पानी की। और पानी के साथ किश आइलैंड पर साथियों एक मैराथन को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें आदमी महिलाएं सब आने थे दौड़ने के लिए। तो साहब वहां पर अथॉरिटीज ने ड्रेस कोड में हिजाब रखा कि आपको अगर रनिंग करनी है, मैराथन में पार्ट लेना है, तो आपको हिजाब पहनना जरूरी है। पता है साथियों क्या हुआ? महिलाओं ने हिजाब पहनने से मना कर दिया। और फर्क यह है
کہ اتھارٹیز نے آرگنائزرز کو اریسٹ کر لیا اور جیسے 2 سال بعد ان مہیلاؤں پہ گولیاں برسائی تھیں اور لاٹھیاں برسائی تھیں، ان مہیلاؤں کو گرفتار نہیں کیا۔ یہ جانتے ہیں کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسرائیل کی وجہ سے، جو ان کا سب سے بڑا دشمن رہا ہے، کہ اب جنتا اگر سڑکوں پہ نکل آئی تو بھیا اب سنبھالنے کی استھتی میں نہیں رہو گے۔ آفٹر دا اسرائیل ایپیسوڈ، کہ جہاں ہوتی بھی ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، جہاں اسد بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، ختم ہو گیا ہے، جہاں حزب اللہ بھی ختم ہو گیا ہے، جو میں نے کل بتایا تھا، یہ چھیتری کمزوری کا نتیجہ ہے جو ان مہیلاؤں کو مجبوری میں بھاگنے دیا جا رہا ہے۔ تہران کی سڑکوں پہ راک بینڈ، تہران کے لوگ اپنے راک بینڈ لا کر تہران کی سڑکوں پر ساتھیوں بجا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایرانی اور ایرانی مہیلائیں خاص طور سے ساتھیوں وہاں کھڑے ہو کے رات کے 12 بجے، یہ بات ہے قریباً اکتوبر کی، اس گھٹنا کو، اس میوزک کو انجوائے کر رہی ہیں، اور مانو ایسا لگتا ہے اسے جی رہی ہیں۔ میں نے جتنے بھی ابھی تک مسلم ملکوں کو سٹڈی کیا ہے، جتنا آکروش مجھے ایران کی عام جنتا میں دیکھنے کو مل رہا ہے کافی دنوں سے، مانو یقین کرو کہ یہ صرف ایک خمانی نہیں یا اسلامک لیڈرشپ نہیں، یہ شاید اس سے بھی آزادی چاہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایران کو آزادی مل جائے، وہاں کی جنتا کو اپنے جینے کے طریقے کا حق مل جائے، جو لوگ کہتے ہیں نا میٹر آف چوائس، میٹر آف چوائس کی حقیقت کیا ہے وہ ایران جا کے دیکھو پتہ چل جاتی ہے۔ جہاں پر لاٹھی چلانے کا دم ہے ہم بھائیوں میں، وہاں پہ there is no matter of choice، وہی ہوگا جو ہماری لاٹھی کہے گی اور جو ہم کہیں گے۔ لیکن واقعی مسجدوں میں تالے، مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے ایران میں، اس وجہ سے کہ وہاں پر جمعے کی نماز میں اسٹیٹ کے خلاف، خمینی کے خلاف میٹنگز ہوتی ہیں، لوگ ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، گورنمنٹ بلڈنگ میں گھس کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ایک وہاں پر فوجی گارڈ کھڑا تھا اس کو لنچ کر کے مار دیتے ہیں۔ یہ حالات ہیں ساتھیوں تہران کے، ایران کے، اور اسی بیچ میں اسرائیل کو لے کے جتنے بھی ان کے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں ان کو یہ الگ مار رہے ہیں۔ حالات ہی ایسے پیدا کر دیے ہیں، انسان اپنے دیش کے خلاف، اپنے وطن کے خلاف جاسوسی نہ کرے تو ساتھیوں کیا کرے؟ تو واقعی جیسا میں نے بتایا، یہ بات میں اور سٹیٹس کے لیے تو نہیں کہتا ہوں، اگر سول وار کی نوبت بھی ایران میں، تہران میں آتی ہے تو وہ کچھ دوسروں سے الگ ہٹ کے ہوگی، کیونکہ یہاں پر مجھے بنیادی طور پر ایسا لگنے لگا ہے کہ تہران ایران کی جنتا لیڈرشپ کے علاوہ، یہ میری ایز اے سوشیو ریلیجیس کمنٹیٹر یہ میری ریڈنگ ہے، شاید غلط ہو سکتی ہے، کافی ہائی پرسنٹیج میں شاید اسلام بھی چھوڑنے کی نوبت تک بہت جلدی آ سکتی ہے اگر ان کے خلاف اسی طریقے سے وہاں کی جو اسلامک سٹیٹ ہے وہ ان پہ ظلم اور ان کو پرسیکیوٹ کرتی رہی، تو یہ نوبت بھی شاید ہم لوگوں کو جلدی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اب آپ نام لیتے رہیے کہ اسرائیل نے کیا ہے، یہودیوں نے کیا ہے، امریکہ نے کیا ہے، یہ تو صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جے ہند، وندے ماترم، خدا حافظ۔ جی بالکل جی، اور ایران میں جو ہے پروٹیسٹ جاری ہیں، لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، بہت شدید قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور مختلف وجوہات ہیں۔ کوئی وجہ یہی ہے کہ وہی حجاب کو لے کے بھی ہیں، کچھ وجہ یہی ہیں کہ یہ پانی کو لے کے جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس وجہ سے ہے کہ جی یہ اپنا ایٹم بم بنانے کو گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ پانی ملنے کو نہیں ہے، اور پانی جو ہے وہ اویلیبل، ظاہر ہے بارشیں نہیں ہوئی تو پانی نہیں ہے، تو لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں کہ پانی کا بندوبست کریں بجائے اس کے کہ جو دوسری چیزیں کر رہے ہیں۔ بالکل جو مین چیز ہے نا وہی چیز اگر نہیں ہوگی انسانوں کے پاس، جو وہاں کے رہائشیوں کے پاس، تو پھر ظاہر ہے انہوں نے شور تو مچانا ہے۔ اب ایٹم بم سے انہوں نے پیٹ تو نہیں بھرنا نا، اب پیاس تو نہیں بجھا سکتے، تو پانی تو ان کو چاہیے، تو پانی کو صاف کرنے والی ٹیکنالوجی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئے۔ سمندر تو ایران کے پاس بھی ہے،
لگ رہا ہے تو سمندر سے پانی جو ہے صاف کر سکتا ہے. جس طرح اسرائیل کی انہوں نے مثال دی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایٹم بم بھی اس نے بنایا, اس نے جو ہے وہ سمندر کے پانی کو صاف کر کے اپنے لوگوں تک بھی پہنچایا, ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس. وہ ایران بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پانی کا مسئلہ حل کرے. اگر 3 مہینے اور بارش نہیں ہوتی تو بہت زیادہ سوکھا جو ہے وہ پڑ سکتا. تو لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, وہ نہیں کسی کی سن رہے ابھی. اب جو سرکاری بلڈنگز ہیں ان میں گھس گئے ہیں, سرکاری جو وہاں پہ سیکورٹی گارڈ ہے ان کو مارا جا رہا ہے, لوگ جو ہیں وہ روڈز پہ ہیں. اب جو گورنمنٹ کے حمایتی ہیں, اب ان کو بھی میرے خیال میں روڈ پہ نکالا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اب وہ بھی نکلے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ہت کے لیے. تو یہ چیز ہے کہ وہاں پہ سول وار کا جو ہے وہ زیادہ چانس ہے. اب وہاں پہ ایک فائدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اب مطلب اسرائیل اور جو امریکہ ہے وہ یہاں پہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ رجیم چینج کر کے, کہ وہ حکومت کو گرا کے اپنی مرضی کی حکومت کو لے آئے جو کہ ان کے مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام کرے. جس طرح پہلے بھی اسرائیل اور ایران جو ہے وہ آپس میں ان کا گہرا تعلق تھا. پھر خمینی کی جو سرکار آئی تو تب جو ہے وہ سارا بگاڑ پیدا ہو گیا. اب خمینی کی سرکار کو جو ہے وہ اتار دیا جائے, رجیم چینج ہو جائے, تو کوئی اور حکومت جو ہے وہ اگر وہاں پہ آ کے ہولڈ کرتی ہے تو اس کا جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. پھر وہی بات کہ یہ جو ایٹم بم ہے اس پر روک لگ جائے گی وہاں پہ, اور باقی جو کام ہے ڈیولپمنٹ کے وہ شروع ہو جائیں گے. اور وہاں جو یہی چاہتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اترے اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, اور یہ بمباری جو بھی ہوتا ہے یہ نہ ہو ایک تو, اور دوسرا جو ہے پانی کی قلت کو پورا کیا جائے. تیسرا جو ہے وہ جو زور زبردستی کا جو ہے وہ تھوپتے ہیں پھر کہ جی اب میراتھن ریس جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں جی حجاب پہن کے, تو بھائی سانس اتنا پھول جائے گا ان کا کہ حجاب کس طرح وہ پہنیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی. یا تو میراتھن ریس ہی نہ کریں, پھر اگر کرنی ہے تو پھر پوری آزادی دیں ان کو, جس طرح وہ ایزی رہے کہ وہ گیم کر سکیں, پھر اس حساب سے کرنے دیں. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ پھر اوپر جو ہے وہ تھوپنا شروع کر دیں, یہ غلط چیز ہے. اور بہرحال میں نے کافی ساری ایران کی ویڈیو جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو ہے اس سلسلے میں چل رہی ہیں کہ جی احتجاج ہو رہے ہیں وہاں پہ, یہ ہو رہا ہے. تو ویڈیو دیکھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں نے حجاب پہنا ہوگا. وہاں پہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے چادر سر پہ ہوگی بس, یا وہ بھی نہیں ہوگی. باقی جو سمجھ لیں کہ رہن سہن اور جو پہناوا ہے نا ان کا, وہ یورپین کنٹریز کی طرح ہے ان کا, اور شکل و صورت بھی اور جو ہے رنگت بھی جو ہے وہ گورے ملکوں کی طرح ہے ان کی. تو وہ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور یہ زور زبردستی جو ہے وہ اگر کسی پہ تھوپیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی. تو یہ حکومت جو ہے زور زبردستی یہ سارا کچھ کرواتی ہے, حجاب پہنو, یہ کرو, وہ کرو. اب 50,000 مسجدوں پہ جو ہے وہ تالے لگا دیے ہیں جی, کیونکہ وہاں پہ خمینی کے خلاف جو ہے باتیں ہوتی ہیں, اس سرکار کے خلاف. تو عوام جو ظاہر تنگ ہے تو پھر وہ باتیں تو کرے گی. اب پاکستان میں کوئی گورنمنٹ اگر ہے تو اس کے خلاف اگر عوام ہو جاتی ہے تو عوام تو کرے گی ان کے خلاف. اگر ان کو تنگ کیا جائے گا, عوام کو تنگ کیا جائے گا. خیر وہ ایرانی جو ہے پاکستانی نہیں ہے, وہ ایک میرے خیال میں خوددار قوم ہے, تو وہ تو اپنا جو ہے صاحب خود لے لے گی اس گورنمنٹ سے. تو احتجاج بھی کر رہی ہے بھائی, وہ بفری پڑی ہے سمجھ لیں. تو پاکستانی تو نکلتے ہی نہیں ہے نا اپنے حق کے لیے, وہ تو اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں. تو اس لیے موازنہ نہیں کرنا بنتا. لیکن ویسے ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں اگر حقوق پورے کرے گی تو بھائی عوام تو بولے گی, عوام تو باتیں کرے گی. جس طرح ہم یہاں پہ باتیں کرتے, اگر گورنمنٹ اچھا کام کرے گی تو ہم یہاں پہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کافی سارے ہم نے گورنمنٹ کے کام کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ یہ اچھے ہوئے ہیں, ایسے ہونا چاہیے. اور ویسے رہی بات پاکستان جو کہ کہتے ہیں جی اسلام کے نام پہ بننے والا دوسرا ملک ہے, تو یہاں پہ بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے حجاب کو لے کے کہ لازمی پہننا ہی پہننا ہے. تو یہاں پہ کوئی پہنتا ہے, جس کی مرضی ہوتی ہے پہن لیتا ہے, جس کی نہیں مرضی ہوتی تو نہیں پہنتا. تو ایران جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے کہہ رہا ہے کہ جی پہننا ہی پہننا ہے. تو پھر اس طرح تو جو ہے وہ ظاہر ہے جو نہیں پہننا چاہتے وہ تو احتجاج کریں گے, ان کو تو برا لگے گا, وہ تو نہیں ایکسیپٹ کریں گے اس گورنمنٹ کو. پھر
تو وہ نکلے ہوئے ہیں، وہ بھائی احتجاج بھی کر رہے ہیں، پانی کو لے کے بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی ایک چیز تو ہے نہیں ہے۔ اب خمینی کی سرکار جو ہے وہ باقی چیزوں پہ دھیان کم دے رہی ہے اور صرف ہتھیار اکٹھے کرنے کی طرف زیادہ دھیان دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مانتا ہوں ڈیفenس سسٹم بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آج کل دنیا کی دوڑ میں اگر آپ نے آنکھیں کسی کو دکھانی ہے تو آپ کے پاس اس کے مقابلے میں ہتھیار ہونے چاہیے، ایٹم بم ہونا چاہیے، یہ ضروری ہو چکا ہے آج کل۔ تو مانتا ہوں، لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ باقی بیسک چیزیں بھی تو پڑی ہوئی ہیں نا، ان کو کس نے پورا کرنا ہے؟ اس کو بھی تو اسی گورنمنٹ نے پورا کرنا ہے، وہ نہیں پورا کر رہی۔ تو جب نہیں کرے گی اور مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنے قانون تھوپے گی، تو پھر یہی رزلٹ آئے گا کہ لوگ عوام جو ہے وہ آپ سے تنگ ہو کے آپ کے خلاف ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے۔ ایران میں جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ ایسے احتجاج دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بالکل جی، اور یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان پروٹیسٹوں کو دوسری سائڈ پر بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت جانتا ہے کہ ایران جو ہے اس کا سب سے بڑا دشمن اسلامک جتنے بھی کنٹری ہیں ان میں سے ایک ایران بھی ہے، اور ایران ہی وہ کنٹری ہے جو بڑی بڑی تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں جو بھی اسرائیل کے خلاف ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ایران جو ہے نیوکلیر پاور کی طرف بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ امریکہ بھی جانتا ہے، اسرائیل بھی جانتا ہے، اور برٹین بھی جانتے ہیں، اور تینوں ہی طاقتیں کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ایران جو ہے اس کے پاس نیوکلیر آئے، یا وہ ایک اس طرح کا پاورفل کنٹری جو ہے ہو کر ابھرے، کیونکہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ابھی ایران کے پاس نیوکلیر نہیں ہے تو وہ کسی کنٹری سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہہ لیجئے کہ جب اس کا دل کرتا ہے وہ کھل کے حملے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تنظیموں کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر اس کے پاس نیوکلیر آ گیا تو اسرائیل تو پھر جو ہے نا وہ تو گیا، کیونکہ اس کے اوپر تو یہ لازمی چلائیں گے، اس کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ امریکہ کو بھی کہیں نہ کہیں تھریٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کنٹری میں اگر پروٹیسٹ ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ پیچھے گیم جو ہے ایک بہت بڑی گیم جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کنٹری کے تختہ پلٹنے کی ایک جو سازش ہے اس کی شروعات کہہ لیں وہ ہو چکی جا چکی ہوتی ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں نا یہ نارمل پروٹیسٹ نہیں ہو رہے۔ حجاب کی بات کو اگر لے کر کریں تو آج سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مدعا جو ہے اٹھایا گیا، اس چیز کے اوپر تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں کہ حجاب جو ہے وہ ایک ہر کسی کا پرسنل ڈیسیجن ہے، ہر کسی کو حق ہے اپنی زندگی جینے کا، جس کو لگتا ہے کہ اس کو حجاب پہننا چاہیے وہ پہنے، جو لگتا ہے نہیں، جس کا دل نہیں کرتا، سرکار جو ہے لازمی اس کے اوپر پابندی لگا کر تھوپ نہیں سکتی قانون کو۔ قانون جو ہوتے ہیں چلے جو تو عوام کی ہت کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ تو سیدھی سیدھی ایک پرسنل چوائس ہے جو انسان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی جیے۔ سرکار کو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہاں پہ ایران جو ہے اس کو کمزور کرنے کی سازش شروع ہو چکی ہے، اور ابھی جو موجودہ سرکار ہے اس سرکار کے ہوتے ہوئے اسرائیل کو بہت زیادہ تھریٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت نقصان جھیلنا پڑا ہے، کیونکہ یہی وہ ایران ہے جس نے سیدھے سیدھے حملے جو ہیں اسرائیل کی جو کیپٹل سٹی ہے اس کے اوپر کیے تھے۔ آج سے پہلے کسی کنٹری میں اتنی جرت نہیں ہے، اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ بہت بڑی پاور ہے، اس کے بعد ٹیکنالوجی ان کے پاس زیادہ ہے، اکانومی ان کی تگڑی ہے، لیکن پھر بھی ایران ان سے نہیں ڈرتا۔ اس طرح کی چیزیں وہ کر کے تو ایران کو اندر سے، جب آپ کسی کنٹری کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ کنٹری جو ہے کبھی بھی اپنے جو بھی اس کے لکش ہوتے ہیں ان کو پراپت نہیں کر سکتا، ان کو پورا نہیں کر سکتا۔ اب حسینہ واجد کو پہلے سے وارن کیا گیا تھا کہ آپ جو ہے اس طرح سے ہمیں ایک جزیرہ بنانے دیں، اس نے انکار کیا۔ دیکھ لے کہ اسی کے کنٹری کے لوگوں سے پروٹیسٹ کی شکل میں تختہ پلٹ کروا دیا گیا۔ مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ بھی گیم جو ہے نا وہ بڑی ہونے والی ہے، اور یہ جو موجودہ سرکار ہے اس کا تختہ جو ہے وہ پلٹنے ہی والا ہے، کیونکہ اگر یہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاتے، ان کو کئی دفعہ جو ہے وہ خبردار کیا گیا ہے کہ بھئی آپ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائیں، نیوکلیر پاور بننے کی جو ضد ہے اس کو چھوڑ دیجئے تو ہمیں آپ سے کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن ایران کی جو موجودہ سرکار ہے وہ اتنی کٹر پنتھی والی سرکار ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں بھائی،
ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہمیں جو بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کریے، پابندیاں لگانی ہیں پہلے ہی پابندیاں لگی ہیں اور لگانی ہیں لگاؤ، لیکن یہ ہے کہ ہم اس مشن کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ایران کی جو پرسنل چیز ہے نا اس کے اوپر تو بھائی بات بنتی ہے، کوئی بھی کنٹری ہے، پاکستان ہو گیا، ایران ہو گیا، یہ جتنے بھی کنٹری ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ نیوکلیر پاور ٹھیک ہے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنے کا، ہر کنٹری کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی آپ کو ڈیفنس کے حوالے سے مضبوط کرنا چاہتا ہے، لیکن وہاں کی جو عوام ہے اگر اس کے یہ حالات ہیں کہ ان کو پانی میسر نہیں ہے اور اس مادم سے کچھ کیا نہیں جا رہا، اور بھائی جب آپ کسی ملک کی عوام جو ہے اسی کو زندہ نہیں رکھ پاؤ گے، جب ملک ہی نہیں رہے گا تو ڈیفنس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو کسی بھی کنٹری کی جو سرکار ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی عوام کو جیوت رکھنے کے لیے جو بیسک ضروریات ہیں وہ پہلے پوری کی جاتی ہیں، اس کے بعد ڈیفنس آتا ہے۔ جب ایک کنٹری ہے جس کے اوپر آپ راج کرتے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھوک سے، وہ پیاس سے مر رہے ہیں، وہ اس کنٹری کو چھوڑ کر دوسرے کنٹریوں میں موو ہو رہے ہیں، وہ وہاں پہ گھٹن محسوس کر رہے ہیں، وہاں پہ زندگی گزارنا ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ نرک میں رہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کس کے لیے نیوکلیر پاور بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں تو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر سے پہلے جو ضروری چیزیں تھیں وہ ایران کی پرجا کی جو پانی کے ایک بہت بڑی ضرورت مانی جاتی ہے وہ پوری کرنا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کریے آپ لوگ، ہمیں کسی قسم کی کوئی آپتی نہیں۔ ہمارے ایشیا میں سب سے بڑی اگزامپل اگر لے لیں انڈیا کی، انڈیا نے اب جا کے ساری چیزوں کے اوپر فوکس کی ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھا ہے اور ڈیفنس کے حوالے سے کھل کے جو ہے نا وہ اپنے کنٹری کو مضبوط بنا رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے انڈیا کی جو بھی سرکار، بی جے پی سرکار آئی 2014 میں، 2014 میں آنے کے بعد انڈیا کی جو شناخت ہے سب سے پہلے اس کو مضبوط کیا گیا، ایجوکیشن سسٹم کو مضبوط کیا گیا، عوام کی بے روزگاری جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا گیا۔ کتنے ہی لوگ جو تھے وہ پانی پینے سے محروم تھے، صاف پانی ان کو میسر نہیں تھا، ان کے لیے ایسی یوجنائیں بنائیں، ان تک پانی صاف پینے کا پہنچایا، اور جو بے روزگار لوگ تھے ان کو مختلف قسم کی یوجنائیں دے کر ان کو قدموں پہ کھڑا کیا، ان کو سٹیبل کیا۔ اس کے بعد جا کے دیکھ لیں کہ انڈیا نے ساری چیزیں جو کرنے والی تھیں وہ کی ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنی عوام کے بارے میں سوچیں۔ عوام جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے، جو اس کی بیسک ضروریات ہیں ڈیفنس سے زیادہ ضروری وہ اس کی ہوتی ہیں، تو وہ پہلے ایران کو پوری کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد جا کے نیوکلیر بناتا تو بناتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی سازش جو ہے نیوکلیر کو لے کر ہو رہی ہے، اور ایران کو نیوکلیر پاور کبھی بھی نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ اس پروٹیسٹ کو لے لیں یا کسی بھی استھتی کو لے لیں، حالات ہی ہر دفعہ اس طرح کے پیدا کیے جاتے ہیں کہ ایرانی جو سرکار ہے وہ خود ہی تنگ پڑ کے اس مشن سے پیچھے ہٹ جائے۔ اس میں میرے خیال میں مین مدعا جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے ہٹ کر یہی ہے کہ ریڈیکلائز مائنڈ، اس کو انہوں نے لائٹ آؤٹ کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اسی کو ہی آگے لے کے آ رہے ہیں، اور اسی سے ہی عوام زیادہ تنگ ہے، اور یہی چیز جو ہے گھٹن کا باعث بن رہی ہے، اور اسی چیز کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بھائی فورسفلی کوئی چیز نہیں ہوتی، فورس کا کوئی مذہب نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب میں آپ فورس کر رہے ہیں اس چیز کو کسی بھی ویکتی کو کہ یار تم نے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، تم اس میں ہو، بھائی نہیں ہوگا۔ اگر انسانی وے سے دیکھا جائے، ریلیجن کو ایک سائڈ پہ رکھ کر انسانی فطرت ہی ایسی ہے، آپ فورس کریں گے کسی چیز کے لیے، وہ بھائی کہتے ہیں نا متنفر ہو جانا، مطلب ہٹ جانا، من کا ہی ہٹ جانا، اس چیز سے اکتا جانا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، خاص کر جتنی بھی کمیونٹی تھی لڑکیوں کی، خاص کر جو ہے تعداد ہے ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یہ فورسفلی آپ نے یہ پہن نہیں پہننا ہے، آپ نے باہر جانا ہے۔ اب میراتھن ریس ہو رہی ہے، ودہ میرے منہ سے نکلنے لگا، وہاں پہ برقعے کا کیا کام ہے؟ کس طرح کریں گے آپ اس چیز کو؟ ہاؤ؟ اگر گھوڑ سواری ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جس میں آپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور رول ریگولیشن جو ہیں اس گیم کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹراؤزر شرٹ یا ایسی چیز جو ہے وہ پہننی ہے، تو وہ ضروری ہے۔ اب کرکٹ میں ٹراؤزر شرٹ کیوں ہے؟ کیونکہ بھائی جو ہے آپ نے پیڈ پہننے ہوتے ہیں، اپنے ہر چیز جو ہے وہ پہننی ہوتی ہے، تو وہ جسم کے ساتھ لگا رہتا ہے، زیادہ وائڈ نہیں ہوتا، اس سے نقصانات نہیں ہوتے یہ کہ آپ کو بال کہیں جسم پہ لگے گی، اٹکے گی، یا آپ کا بیٹ جو ہے پکڑتے ہوئے آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے، مطلب
کمفرٹ زون کے لیے وہ چیز جو ہے وہ لباس جو ہے وہ ضروری ہے اس گیم کے لیے. سوئمنگ کے لیے ایک خاص لباس ہے. اب سوئمنگ کا ہوگا یا کہیں ہوگا کیا لیں اولمپکس میں حصہ لیتی ہیں لیڈیز جو ہیں, تو وہاں پہ وہ کیا برقع پہن کے وہ سوئمنگ کریں گی؟ تو یہ چیز تو ان کو سمجھنی چاہیے. پھر تو لوگ جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں ان ریالٹی جو نظر آ رہا ہے کہ بس بہت ہوا یار. اور ایک تو آپ میں ہماری کنٹری کو خراب کر رہے ہیں, جو اوپر بیٹھے ہیں ان سے سوال ہے. اور میرا بھی سوال کہیں نہ کہیں بار اوپینین ہے, میرا اوپینین ہی کر لیں, کیونکہ میری کنٹری نہیں ہے, مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایز اے سیریس نوٹ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بھائی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ دماغ پھرے ہیں اور یہ کرتے ہیں ایسی حرکتیں اور عوام تانگ آئے گی. وہی ہوا. یہ میرے حال میں میجر سر کی ویڈیو تھی, اور جب وہ حملہ ہوا تھا انہوں نے پتہ نہیں کتنے تاگے تھے ان کے اوپر, اسرائیل کے اوپر, تو میں نے کہا تھا یہ چول کے بچے پاگل ہیں, اور یہ عوام جو ہے کس طرح سپورٹ کر رہی ہے ان کو یہ نہیں پتہ ہم بھی مریں گے ان کی وجہ سے. اور وہی نظریہ جو ہے اسلامک نظریے کو لے کر چلنا اور سارا کچھ, لوگ تنگ آ گئے ہیں. اور آنے والے وقت میں اور تنگ آئیں گے, کیونکہ آپ بیسک نیڈز جو ہیں ان کو آپ نے دھیان ہی نہیں دیا, اور آپ چلے ہیں جناب دوسری کنٹری کو لیٹ ڈاؤن کرنے. آپ کی اپنی کنٹری کے لوگ مر رہے ہیں. اب وہ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ان کو کہا ہے کہ تہران کو چھوڑ دو جی, آپ کو چھوڑنا پڑے گا. خوش کالی وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی. بھائی بارشیں اکثر جگہوں پہ نہیں ہوتی, لیکن لوگوں نے کنٹریز جو ہیں وہ انتظامات کرتی ہیں. آپ ہولڈ کر رہے ہیں ایک گھر کو سنبھالنے ہیں, تو آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ چیزوں کو کیسے چلانا ہے. ہم نے لائے عمل کیا تیار کرنا ہے, فیوچر پلانز کیا ہیں ہمارے. یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس کے متبادل کیا ہوگا, کس طرح لے کے چلنا ہے کنٹری کو, یہ کچھ بھی نہیں پتہ ان کو. ان کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جناب مارنا ہے دوسری کنٹری کو, اور وہی اسلامک نظریہ اور وہ چیز جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے. اس طرح نہیں کنٹری چلتی ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں عوام کو بھی سمجھ آ چکی ہے. وہاں کی عوام تنگ آ چکی ہے کہ بھائی بیسک نیڈ پوری کرو, ٹھیک ہے, باہر میں جاؤ جو کرنا ہے. وہ کانسرٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں, وہ احتجاج ہی ہے قسم کا کہ یار بس بہت ہو گیا. اور وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں. یہ چیزیں روکی ہوئی تھی. میں نے کہا نا کہ جب آپ بلاک کریں گے, یہ چیزیں روکنے کی کوشش کریں گے, ایک ٹائم آئے گا کہ بھائی انسانی فطرت ہے وہ ہٹ جاتی ہے اس چیز سے, اور دماغ ہٹ جائے جب, پھر نہیں آپ اس کو اس جگہ پہ لے کے آ سکتے. اور پھر وہ اس ریڈیکلائز مائنڈ سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ آزادی کی زندگی چاہتے ہیں کہ اپنی من مرضی سے جیا جائے, جو دل کرتا ہے وہ کیا جائے. تو بھائی یہ جو ہے موقف جو ہے ان کی عوام کا اب ہو گیا. تو اب ان کو روکنا, ان کے اندر ہی جنگ شروع ہو چکی ہے. اب گھر کے اندر ہی میزائل چلائے, باہر چلانے کی ضرورت نہیں. تو میرے حال میں ڈاکٹر رضوان صاحب جو ہیں اسی چیز کے اوپر فوکس کروا رہے تھے, لیکن انہوں نے ایک اور نظریہ بھی پکڑا کہ اسرائیل نے یہ کیا, اسرائیل نے پانی وہاں پہ نمکین پانی کو صاف کر کے لوگوں کو پرووائڈ کیا, اور یہاں پہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے بھی فیوچر کا بھی وہ ٹچ دیا کہ انہوں نے لائے عمل تیار کیا. انہوں نے اس چیز کے ساتھ دوسری کنٹریز کے ساتھ جو بھی کرتے رہے, انہوں نے اپنا جواب جو ہے اندر جو ہے وہ ٹھیک رکھا. عوام جو ہے وہ مرتی بھی رہی ہے, وہاں پہ بھی مرے ہیں لوگ, وہاں پہ بھی ہٹ کیے ہیں میزائل جو جا کر. لیکن یہ کہ وہاں کے یہاں ایران کے مر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے کتنے یہ میزائل جو ہے وہ داغ رہے ہیں. اور سارا کے سارا پیسہ جو ہے وہ ایٹم کے اوپر, میزائل بنانے کے اوپر, ڈیفینس سے ریلیٹڈ چیزیں لینے کے اوپر, اسی چیز کے اوپر دھیان ہے کہ جنگ جنگ جنگ. یہ ریڈیکلائز مائنڈ جو ہے نا, یہ اب عوام کے ہتھے چڑھ گیا. عوام نے کہا بس یار بہت ہو گیا. اور اسی چیز کے اوپر یہ میرے خیال میں ویڈیو تھی, اور اسی چیز کو جو ہے وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ اب بہت بڑھتا جا رہا ہے. اب دیکھنے لائق ہوگا کہ یہ چیز جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتی ہے, یا یہ حکومت کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. کیونکہ حکومت کو وہ جو ہے انہوں نے کہہ لیں کہ پورا بازو دیا ہوا ہے, وہ کر رہے ہیں. وہ اب مسجدیں انہوں نے بند کر دی ہیں, وہاں پہ جو خطبے دیے جاتے تھے, مطلب اسپیکنگ پاور جو ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کیونکہ وہ سچ بول رہے ہیں. اب وہ لوگوں کو بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے, یہ ایٹم ہی خرید رہے ہیں, یہ ایٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ میزائل جو ہے دوسری کنٹریز کے اوپر طاق کر شیر بن رہے ہیں, اور اپنا جو ہے ہمارا جو ہے مستقبل تباہ کر رہے ہیں. ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے, یہ اپنی دشمنیاں اور اپنی چیزیں نکال رہے ہیں. تو لوگ اب جو ہے وہ جینا چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں بھائی ہمارا آنے والے وقت میں فیوچر ہو, ہماری نسلیں یہاں پہ چلیں, نسلیں مریں نہیں.
وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور میرے خیال میں یہ آنے والے وقت میں ختم ہوگا اور یہ ایسے ہی ہوگا یہ ایسی چیزیں ہوں گی کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے فورس کرتے ہیں تو کام خراب ہوتا ہے تو لیکن لیٹس ہی دیکھنے لائق ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہیں کتنا ٹائم لیتی ہیں ان مائی اوپینین اس چیز کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے کہ ایران جو ہے وہ کس طرح جو ہے ایک نئی حکومت جو ہے وہ ہولڈ کرتی ہے اور اس چیز سے تھوڑا اجتناب کرتی ہے ہٹتی ہے اس چیز سے اگر نہیں ہٹے گی تو بھائی کام خراب ہوگا آنے والے وقت میں آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ، حافظ پیس۔